बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं तलिस्म होशरुबा की जिल्द नंबर 3 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। आज़र ने मंतर पढ़कर गवालन पर फूंका। उसके हाथ पैरों की ताकत जाती रही। दूसरे ही लम्हे आज़र ने उसके हाथ जंजीर से बांध दिए। गवालन चीखने लगी, ए मनहूस, क्यों तेरी शामत आई है? याद रख, आगे के गांव में मेरा कबीला रहता है। इर्द गिर्द की सारी बस्तियों के लोग मुझे जानते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो तेरी बोटी बोटी कर डालेंगे। खैरियत चाहता है तो फौरन मुझे छोड़ दे, नहीं तो पछताने से कुछ भी न बनेगा। मुझे चक्कर ना दे, आज़र लापरवाही से बोला। जितना चाहे चीख चिल्ला, मैंने तुझे पहचान लिया है। तू औरत नहीं मर्द है, उम्रू का साथी है और अय्यार है। तुझे भी तेरे साथियों के साथ शहनशाह अफरास्याब के सामने पेश करूंगा। ये कहकर आज़र ने जंजीर को झटका दिया और तीनों कैदियों को घसीटता हुआ ले चला। गवालन जोर जोर से रोने और अपने अजीज़ों के नाम ले लेकर मदद के लिए पुकारने लगी। आज़र पर इसका कोई असर न हुआ तो उमरू ने गवालन से कहा, बेटा ख्वामखा परेशान न हो, इस मरदूद पर कोई हीला कारगर न होगा। अपनी असल सूरत पर आ जा। खुदा पर भरोसा रख, बस वही गैब से कोई रिहाई का सामान करेगा तो छूटेंगे, वरना जो मुकद्दर में हुआ झेलेंगे। बर के फिरंगी उस्ताद की ये बात सुनकर खामोश हो गया। चेहरे के रंगो रोगन हटाकर अपनी असली सूरत पर आया और सबके साथ चलने लगा। ये काफिला जंगल का तकरीबन आधा हिस्सा तय कर चुका था कि जान सोज बिन मेहतरे कुरआन ने उसे देख लिया। उमरू और बरके फिरंगी ने जो बान आसमान पर छोड़े थे, उन्हें देखकर नखलिस्तान रक्षा के जनूबी हिस्से से वो आज ही इस जंगल में पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ वो कम से कम अपने 2 साथियों को ढूंढ निकालेगा। बेशक वो अपने साथियों को ढूंढने में कामयाब हो गया। उस्ताद समेत 3 साथी उसकी निगाहों के सामने थे, मगर इस हालत में कि एक इंतहाई बदसूरत जादूगर उनको जंजीर में बांधे लिए चला जा रहा था। जान सोज मौका के इंतजार में उनके पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद आज़र को एक बाग दिखाई दिया। प्यास बुझाने और दम लेने के ख्याल से वो इसमें दाखिल हो गया। जान सोज पहले इस बाग में आ चुका था। उसे मालूम था कि बाग में कोई भी नहीं है। उसने माली का रूप भरा, हाथ में खुरपी ली, चंद पौधे उखाड़े और घूमकर दूसरे दरवाजे से खुद भी बाग में जा पहुंचा। आज़र और कैदी बाग के हौज से पानी पीकर एक दरख्त की छांव में कमर सीधी कर रहे थे। माली को बाग में देखकर आज़र ने उसे करीब बुलाया और पूछने लगा, तू कौन है? ये बाग किसका है? जांसोज ने अदब से जवाब दिया, मैं इस बाग का मुहाफिज हूँ। ये बाग मलका बनफ्शा जादूगर का है। जांसोज ने मलका बनफ्शा का नाम वैसे ही ले दिया था, लेकिन आज़र ने उस पर कोई शक न किया, इसलिए कि इस मुल्क में चप्पे चप्पे पर लातादाद बादशाहों और मलकाओं के बाग थे और कोई भी सबके नाम याद ना रख सकता था। मुझे भूख लग रही है, कुछ फल तोड़ कर ले आओ। आज़र ने उसे हुक्म दिया और वो सर झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद जांसोस ताज़ा फलों के साथ एक टोकरी लिए हाजिर हुआ और उसे आज़र के सामने रखते हुए बोला, हुजूर, अगर आराम करने का इरादा रखते हो तो बंगला खोल दूं? नहीं, मेरा सफ़र लंबा है, बस फल खाकर रवाना हो जाऊंगा। आज़र ने जवाब दिया और एक सेब खाने के इरादे से उठाया। मुंह खोलकर वो सेब को काटना ही चाहता था कि उसे शहनशाह अफरास्याब की हिदायत याद आ गई कि जंगल में जो भी मिले उस पर भरोसा करने से पहले तलिस्मी हार पर नज़र डाल ली जाए। उसने फौरन हार की तख्ती को देखा। उसमें जांसोज बिन किरान की असली सूरत बनी हुई थी। आज़र समझ गया कि माली के रूप में ये कोई अय्यार और कैदियों का यार है। जांसोज भी खतरे को भांप गया, लेकिन भाग निकलने के लिए उसने एक ही छलांग लगाई थी कि आज़र ने मंतर पढ़कर उसे बेबस कर दिया। फिर उसके हाथ जंजीर से बांध दिए। जांसोज बोला, ए साहिर, क्या मेरी खिदमत का यही सिला है? याद रख, मेरी मलका शहनशाह के दरबार में बड़ा मर्तबा रखती है। जान और आबरू की खैरियत चाहता है तो फौरन मुझे छोड़ दे, वरना मलका के गजब से ना बच सकेगा। ओ मक्कार, मैं तेरी हकीकत जान चुका हूँ, मुझे मत डरा, अपनी खैर मना। आज़र ने जवाब दिया, तू भी अय्यार है, तेरे साथियों समेत मैं तुझे भी शहनशाह अफरास्याब की खिदमत में ले जाऊंगा।
یہ کہہ کر آزر نے زنجیر کو ایک جھٹکا دیا اور چاروں عیاروں کو کھینچتا ہوا لے چلا۔ جاں سوز کی گرفتاری کے بعد عمرو کا دل اداس ہو گیا۔ اب صرف مہتر کران باقی بچا تھا۔ اول تو اس بات کا یقین نہ کیا جا سکتا تھا کہ دوسروں کی طرح وہ بھی اس جنگل میں ہوگا، انہیں دیکھ لے گا اور چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، اس بات کی کوئی امید نہ تھی کہ اگر وہ انہیں چھڑانے کی کوشش کرے گا تو کامیاب بھی ہو سکے گا۔ جس آسانی سے آزر نے ہنستے کھیلتے عمرو کو شکست دی تھی، اس کے 3 نامور شاگردوں کو گرفتار کر لیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے مہتر کران سے امید ایسی ہی تھی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ دوسری طرف آزر جادوگر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش 5واں عیار بھی اسے مل جائے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ اب جو بھی نظر آئے گا اس سے کوئی بات کرنے سے پہلے وہ ہار دیکھے گا، اور اگر عیار سامنے آیا تو قریب ہونے سے پہلے ہی وہ اسے بے بس کر دے گا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بلا شبہ جو عیار کسی کے قابو میں نہ آتے تھے اور جنہوں نے شہنشاہ افراسیاب کو پریشان کر دیا تھا، انہیں اس نے آسانی سے گرفتار کر لیا تھا۔ یقیناً یہ اس کا ایسا کارنامہ تھا جس پر وہ جتنا بھی ناز کرتا کم تھا۔ آزر چاروں عیاروں کو کھینچتا اور 5ویں کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا ہوا چلتا رہا، حتیٰ کہ جنگل کا آخری حصہ آ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ 5واں عیار اس جنگل میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا، 5ویں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب مجھے چاہیے کہ پیدل چلنے میں زیادہ وقت نہ خراب کروں، کسی جگہ ٹھہر کر شہنشاہ افراسیاب کو اطلاع دوں اور درخواست کروں کہ مدد کے لیے کچھ جادوگر بھیجے تاکہ قیدیوں کو اڑا کر لے جایا جائے۔ اتفاق دیکھیے، عین اس وقت جب کہ آرزو جادوگر 5ویں عیار سے مایوس ہو چکا تھا، 5واں عیار مہتر کران قریب ہی گھاس میں چھپا ہوا اسے اور اس کے قیدیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمرو اور برق فرنگی کے اڑائے ہوئے بان رات اس نے بھی دیکھ لیے تھے۔ اس وقت وہ نخلستان کے مغرب میں تھا اور وہاں سے فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جنگل کے اس حصے میں وہ اب جا کر پہنچا تھا۔ گھاس کے قریب پہنچنے پر اس نے آزر کے قافلے کی آہٹ سن لی تھی اور وہ احتیاط کے خیال سے گھاس میں جا چھپا تھا۔ وہ آزر کی گھناؤنی شکل اور لباس دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کوئی خطرناک جادوگر ہے۔ عمرو اور اپنے تینوں ساتھیوں کو اس نے پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا۔ یہ بات اسے خاصی اہم محسوس ہوئی کہ شکلیں تو اس کے ساتھیوں کی اصلی ہیں، مگر لباس ان سب کے مختلف ہیں۔ عمرو جادوگر کے لباس میں تھا، زرغام شیر دل چرواہا لگ رہا تھا، برق فرنگی گوالوں جیسے زنانے کپڑے میں تھا، اور جاں سوز مالی دکھائی دیتا تھا۔ یہ چیزیں اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں کہ جادوگر نے ان سب کو ایک ایک کر کے الگ الگ مقامات پر گرفتار کیا ہے۔ مہتر کران نے یہ رائے قائم تو کر لی کہ ان سارے نامور عیاروں نے بھیس بدل کر اس جادوگر پر قابو پانے کی کوششیں کی ہوں گی، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی کہ ان میں سے کوئی کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ ایک ایک کر کے سب گرفتار کس طرح ہو گئے۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ جادوگر ضرور کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ عیار اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سامنے آتے ہی یہ عیاروں کو پہچان لیتا ہے اور قبل اس کے کہ وہ وار کریں یہ انہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ ضرور ایسی ہی کوئی بات ہے، ورنہ کم از کم استاد تو اس کے قابو میں نہ آتے۔ یہ اندیشہ مہتر کران کے دل پر ایسا جما کہ اس نے بھیس بدل کر جادوگر کے سامنے آنے اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے کا خیال چھوڑ دیا۔ تیر کمان اس کے پاس موجود نہ تھا۔ خنجر پھینک کر وار کرنے میں ساتھیوں کے زخمی ہونے یا جادوگر کے ہوشیار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ موضوع بات صرف یہ تھی کہ کسی ترکیب سے جادوگر کو بے ہوش کیا جا سکے۔ آزر قیدیوں سمیت مہتر کران کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ جب مہتر کران کو اطمینان ہو گیا کہ وہ اسے مڑ کر نہ دیکھ سکے گا تو وہ گھاس سے باہر نکلا اور احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور آگے جا کر راستہ ایک تنگ درے میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ درہ خاصا طویل اور کہیں کہیں پیچ دار تھا۔ اس کے بعد جنگلات کا سلسلہ کم ہوتے ہوتے ایک کھلے میدان سے جا ملتا تھا۔ اپنی کسی کارروائی کو عمل میں لانے کے لیے مہتر کران کو درے سے بہتر مقام نہ مل سکتا تھا، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہے تو پھر کھلے میدان میں آزر کی نگاہوں سے چھپ کر اس پر وار کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ اسی خیال سے وہ جلد سے جلد درے تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اسے آزر کے آگے چلنا پڑتا، اور آزر کے آگے جانا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ کچھ دیر ٹھہر جائے۔ درہ قریب آتا جا رہا تھا اور آزر رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔
تنگ آ کر مہتر کران نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آذر قیدیوں کے ساتھ ایک ٹیلا عبور کرنے لگا تو مہتر کران نے ٹیلے کی تہلٹی کا خطرناک چکر کاٹ کر اس سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ تلہٹی میں جگہ جگہ کھائیاں تھیں، انہیں پار کرنے میں اسے اتنا وقت لگ گیا کہ آذر دوسری جانب اس سے پہلے پہنچ گیا۔ زنجیر ہاتھ میں لیے وہ آہستہ آہستہ ٹیلے کی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک قطار میں قیدی اتر رہے تھے۔ زنجیر بہت لمبی تھی اور ہر قیدی کے درمیان 2-2 قدم کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ان کی قطار بھی خاصی لمبی دکھائی دیتی تھی۔ فوراً ہی مہتر کران کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے پنجوں کے بل قیدیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ پگڈنڈی کے قریب جا پہنچا۔ عین اسی وقت آذر ایک موڑ کی طرف گھوم رہا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہتر کران نے جھاڑی سے سر نکال کر آخری قیدی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کا بیٹا جاں سوز تھا۔ جان سوز کی نگاہ اس پر پڑی ہی تھی کہ مہتر کران نے اسے اشارہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ باپ کو دیکھ کر جان سوز کو رہائی کی کچھ امید تو ہو گئی، لیکن وہ یہ نہ سوچ سکا کہ اسے کس جگہ اور کس طرح رکنا چاہیے۔ سرگوشی میں اس نے یہ بات برق فرنگی کو بتا دی۔ پھر برق نے زرغام سے کہی اور زرغام نے استاد کے کانوں تک پہنچا دی۔ امید کی اس کرن نے امرو کا دماغ روشن کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مہتر کران کافی دیر سے ہمارے آس پاس منڈلا رہا ہے اور کسی وجہ سے آذر کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے۔ اس کی یہ احتیاط امرو کو بہت پسند آئی۔ جلد ہی اس نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ آذر کو کچھ دیر راستے میں رکوانے سے اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے نکل جائے۔ پگڈنڈی کو آگے جا کر پہاڑوں کے درمیان گھومتا دیکھ کر اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا کہ شاید مہتر کران کسی تنگ موڑ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ رائے قائم کرتے ہی امرو ایک بارگی دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ آذر جادوگر غصے سے اس کی طرف لپکا۔ امرو آنکھیں الٹے اس طرح اینٹ اور کپ کپا رہا تھا جیسے اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ آذر نے زنجیر کو کئی جھٹکے دیے، لیکن کھڑے ہونے کے بجائے امرو منہ سے جھاگ نکالنے لگا۔ دوسرے تینوں عیار روتے چیختے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب چلا رہے تھے، ہائے بچاؤ، مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ آذر جادوگر یہ ہنگامہ دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑا وہ دورہ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب امرو کی حالت خراب ہوتی چلی گئی تو اس نے جھولی میں سے ایک لیمو اور چاقو نکالا، لیمو کو کاٹا اور کچھ پڑتے ہوئے اس کا ارک امرو کے منہ پر ٹپکانے لگا۔ اگر اصلی مرگی کا دورہ ہوتا تو شاید اس کے اس عمل سے فوراً ختم ہو جاتا، مگر یہ تو ایک ایکٹنگ تھی۔ منہ اور چہرے پر لیمو کے قطرے محسوس کر کے وہ آنکھیں کھولتا اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر کر تڑپنے لگتا۔ آخر جب آذر نے سارا لیمو نچوڑ دیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن ایسا بے دم دکھائی دینے لگا جیسے اس میں کھڑے ہونے کی بالکل سکت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد آذر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ امرو لہراتا ہوا چلنے لگا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ مہتر کران نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا وہ تیزی کے ساتھ درے کے اندر جا پہنچا۔ کچھ دیر بعد آذر بھی قیدیوں کے ساتھ درے میں داخل ہو گیا۔ سب ایک قطار میں آگے بڑھنے لگے۔ نصف سے زائد راستہ بغیر کسی حادثے کے گزر گیا۔ سارے عیار حیران تھے کہ مہتر کران کہاں گیا۔ رفتہ رفتہ ان کے دل ڈوبنے لگے۔ رہائی کی پیدا ہونے والی امید ماند پڑنے لگی۔ انہیں اندیشہ ہونے لگا کہ یا تو مہتر کران راستہ بھٹک کر کسی اور سمت نکل گیا ہے یا پھر کسی سبب سے ان سے پہلے درے میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔ وہ انہی خیالات میں محو تھے کہ ایک موڑ سے چند قدم پہلے آذر رکا اور ایک پودے کے نیچے پڑی ہوئی کسی چمکتی چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ امرو کی نگاہ بھی خود بخود اس طرف اٹھ گئی۔ غور سے دیکھنے پر اس کا دل ایک بارگی دھڑک اٹھا، چہرے پر سرخی دوڑ گئی، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، ارے شیشناگ کا من! آذر کو بھی یہی خیال ہو رہا تھا۔ امرو کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی اس کی باتیں کھل گئیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے جلدی سے من اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم شیشناگ کے اصلی من کی پہچان بتا سکتے ہو؟ آذر نے امرو سے پوچھا۔ بہت آسان ہے، امرو نے کہا، منہ کی بھاپ دے کر دیکھو، چمک پہلے سے بڑھ جائے تو سمجھو اصلی ہے، ورنہ نقلی۔ یہ سنتے ہی آذر من کو بھاپ دینے لگا۔ امرو اور دوسرے عیاروں نے فوراً سانس روک لی۔ ایک بارگی من چٹخ کر دو ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک غبار نکلا اور آذر کی ناک
اور حلق کے اندر داخل ہو گیا۔ آزر زور سے چھینکا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ وہ مارا۔ چاروں عیاروں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ چند ہی لمحوں بعد مہتر کران ہاتھ میں خنجر لیے موڑ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ امرو کو دیکھتے ہی اس نے ادب سے سلام کیا اور پھر آزر جادوگر کے سینے پر سوار ہو کر اس کا کام تمام کر دیا۔ آزر کے مرتے ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، زوردار آندھی چلنے لگی، رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر جب کچھ دیر بعد یہ ہنگامہ تھما تو صدا آئی، ہیات مجھے بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ میرا نام آزر جادوگر تھا۔ جادو کی وہ زنجیریں جس میں چاروں عیار بندھے ہوئے تھے خود بخود غائب ہو گئیں۔ آزاد ہوتے ہی باری باری سب مہتر کران کو گلے لگانے لگے۔ امرو نے دل کھول کر اس کی عقل مندی کی تعریف کی۔ بعد میں چاروں شاگردوں نے اس سے آئندہ کے لیے ہدایات طلب کیں تو اس نے کہا، بہتر ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور دور نہ رہیں، آگے پیچھے سب طلسم افراسیاب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو خطرے ہمیں یہاں ہیں ویسے ہی یا اس سے کچھ زیادہ وہاں ہوں گے، پھر ہم کیوں ادھر ادھر مارے پھریں؟ یہاں صرف چھوٹے درجے کے سردار ہمارے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، وہاں افراسیاب کے درباری اور ماتحت بادشاہ تو ہمارے شکار ہوں گے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ امرو آگے آگے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ درہ پار کر گئے۔ اس کے بعد وہ دن اور رات میں صرف چند گھنٹے آرام کرتے، باقی سارا وقت سفر کرتے رہتے۔ میدان، پہاڑ، ندی نالے پار کرتے ہوئے جادوگروں کی بستیوں، شہروں، بنگلوں اور باغوں سے بچتے بچاتے وہ طلسم ظاہر کی سمت مسلسل بڑھتے رہے۔ اب کچھ شہزادہ اسد کا حال سنیے۔ شعلہ جادوگر اسے شہزادی ماجبیں اور دل آرام کے ساتھ طلسمی جال میں لپیٹ کر اڑتا چلا جا رہا تھا۔ تینوں قیدی رہائی سے مایوس ہو کر حسرت سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے، البتہ ان کے دل گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں نجات کی دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ سب ایک جیسی حالت میں اڑتے رہے، مگر پھر اچانک الٹ پلٹ ہونے لگا۔ ایسے لگتا جیسے شعلہ کبھی کلا بازی کھاتا ہے، کبھی ایک دم پلٹ کر دائیں طرف اڑنے لگتا ہے اور کبھی بائیں طرف۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سیدھا تیر کی طرح زمین پر اترنے لگا۔ سارے قیدی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک شہزادی ماں جبیں ایک سمت اشارہ کر کے چیخ پڑی، وہ دیکھو! شہزادہ اسد نے زمین کی طرف دیکھا، مگر دل آرام کی نگاہ اس طرف اٹھ گئی جدھر شہزادی نے اشارہ کیا تھا۔ اس کا دل تھرا اٹھا۔ اس طرف سے ایک انتہائی خوفناک دیو باز کی طرح شعلہ پر جھپٹ رہا تھا۔ اف! دیو! دل آرام دہشت سے پکاری اور اس کی گھگھی بن گئی۔ اب شہزادہ اسد کی نگاہ بھی دیو کی جانب اٹھ گئی، مگر اسے غور سے دیکھتے ہی خوف کے بجائے خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ دل آرام اور شہزادی ماں جبیں کو تسلی دیتے ہوئے وہ بولا، گھبراؤ نہیں، یہ دیو دشمن نہیں دوست ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیو سے مخاطب ہوا اور جناتی زبان میں پوری طاقت سے چلا کر بولا، خوزمان، میں اسد ہوں، ملکہ آسمان پری کا نواسا۔ اس جادوگر نے ہمیں قید کر رکھا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ شعلہ جادوگر کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے خوزمان دیو کو موقع مل چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شعلہ کے دائیں بائیں پہنچ چکے تھے اور اسے صرف اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملانا تھا۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو شعلہ کے ساتھ ساتھ اسد وغیرہ بھی اس کی ہتھیلیوں میں مسلے جاتے۔ اسد کے الفاظ سنتے ہی خوزمان نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اس جال کو گھور کر دیکھنے لگا جو شعلہ جادوگر کے کندھے سے لٹکتا ہوا ہوا میں جھول رہا تھا۔ یہ دیو کوکاف کی ملکہ آسمان پری کا خاص نامہ بر تھا۔ جب امیر حمزہ کوکاف گئے تھے تو وہاں انہوں نے ملکہ سے شادی کر لی تھی۔ اسد کی ماں اسی ملکہ کی بیٹی تھی۔ ملکہ کبھی کبھی امیر حمزہ کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اپنے خوزمان دیو کو بھیجا کرتی تھی۔ اس وقت خوزمان اس کا ایک خط لے کر امیر حمزہ کے پاس جا رہا تھا۔ اسد کو دیکھ کر اس نے فوراً پہچان لیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اب تک وہ شعلہ اور اس کے قیدیوں کو ہوا ہی میں پکڑ کر کھا جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ملکہ کے نواسے کو دیکھ کر اسے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعلہ جادوگر ڈبکی لگا کر دائیں طرف گھوم گیا اور زمین کی طرف جانے کے بجائے تیر کی طرح سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ وہ اتنا اونچا اٹھ جانا چاہتا تھا کہ دیو اسے دیکھ نہ سکے۔ بچ نکلنے کی بس یہی ایک صورت تھی، اس لیے کہ دیووں کے لیے زیادہ تیزی سے گھومنا اور سیدھا اوپر اڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خوزمان نے اسد کی سلامتی کے خیال سے شعلہ جادوگر کو ہوا میں اڑتے ہوئے پکڑنے یا مار گرانے کا خیال ترک کر دیا تھا۔
اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے زمین پر اترنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ شعلہ جادوگر کو سیدھا آسمان کی طرف جاتا دیکھ کر خوزمان چکر لگاتے ہوئے اس کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چوتھے ہی چکر میں وہ اس کے سر پر تھا۔ بس اس کے بعد اس نے شعلہ جادوگر کے اوپر یا دائیں بائیں جانے نہ دیا۔ مجبور ہو کر وہ نیچے اترنے لگا۔ بار بار وہ پہاڑی علاقے کی طرف اترنے کے لیے لپکتا، لیکن خوزمان اسے گھیر کر کھلے میدانی علاقے کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیتا۔ اگر شعلہ پہاڑی علاقے میں اتر جاتا تو چٹانوں کے درمیان کسی بھی تنگ جگہ میں چھپ کر محفوظ ہو جاتا۔ خوزمان یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا، چنانچہ آخر تک اس نے شعلہ جادوگر کو اس کا موقع نہ دیا۔ خود کو بے بس پا کر شعلہ جادوگر نے آخری کوشش کی، ایک کلا بازی کھائی اور تڑپ کر ترچھا اس طرف اڑتا چلا گیا جدھر میدان ایک تنگ درے سے جا ملتا تھا۔ خوزمان اسے اس طرف جانے سے تو نہ روک سکا، البتہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ شعلہ جادوگر نے درے کے دہانے کے قریب پہنچ کر زمین سے پیر ٹیکے، قیدیوں والا جال کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا اور درے میں جا چھپنے کے لیے دوڑ پڑا۔ خوزمان دیو کے پیر بھی زمین سے لگ چکے تھے، مگر وہ دوڑ کر یا صرف ہاتھ لمبا کر کے اسے نہ پکڑ سکتا تھا۔ چٹانوں کی ایک تنگ دراڑ شعلہ جادوگر سے چند قدم کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ درے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس دراڑ میں آسانی سے پناہ لے سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر خوزمان اپنی جگہ سے اچھلا اور پیٹ کے بل گرتے ہوئے ہاتھ لمبا کر کے شعلہ جادوگر کو اپنے پنجے کی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کامیاب رہی۔ شعلہ جادوگر کی کمر خوزمان کی مٹھی میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد خوزمان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے اپنا خوفناک منہ کھولا اور شعلہ جادوگر کو لقمہ تر کی طرح بغیر چبائے نگل گیا۔ یہ دیکھ کر دل آرام اور شہزادی مہجبین کے چہرے زرد پڑ گئے۔ شہزادہ اسد ناپسندیدگی سے خوزمان کو گھورنے لگا۔ شعلہ جادوگر کو ہڑپ کر کے خوزمان بڑے فخر کے ساتھ شہزادہ اسد کی طرف چلا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اس کے پیٹ میں زبردست مروڑ اٹھنے لگا۔ درد کی تکلیف سے وہ زمین پر گر گیا اور زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ شہزادہ اسد سے اس کی یہ تکلیف نہ دیکھی گئی۔ چلو میں پانی لے کر اس نے اسم اعظم پڑھ کر پھونکا اور وہ پانی خوزمان کے پیٹ پر چھڑک دیا۔ چند لمحے بعد ایک خوفناک ڈکار خوزمان کے حلق سے نکلی۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈکار کیا تھی؟ آندھی کا ایک جھونکا تھا یا طوفان کا جھکڑ۔ ارد گرد کے درختوں کی شاخیں اس کے زور سے ٹوٹ گئیں۔ رونے چلانے کی پراسرار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بعد میں کوئی پکارا، غضب ہوا، مجھے جیتے جی نگل کر ہلاک کیا گیا۔ میرا نام شعلہ جادوگر تھا۔ شہزادہ اسد نے خوزمان کو تاکید کی کہ آئندہ کبھی وہ کسی جادوگر کو اس طرح نہ کھائے۔ خوزمان شرمندہ ہوا تو اسد نے اس سے اپنی نانی جان کی خیر و عافیت پوچھی اور نانا جان یعنی امیر حمزہ کے لیے پیغام دیا کہ میرا لشکر طلسم ہوش ربا کی پہلی ہی منزل پر غائب ہو چکا ہے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں مجھے شہزادی ماجبین الماس پوش اور وزیر زادی دل آرام کی مدد حاصل ہو چکی ہے، جو فی الحال میرے لیے بہت ہے۔ میرا بھروسہ ذات الہی پر ہے اور یقیناً اس کی عنایت میرے شامل حال رہے گی۔ اب میں افراسیاب کی طرف جاتا ہوں، جب تک اس کے ناپاک وجود کو خاک میں نہ ملاؤں گا ہرگز صورت نہ دکھاؤں گا۔ میرے لیے بس دعا فرماتے رہیں۔ خوزمان شہزادہ اسد کا یہ پیغام ذہن نشین کر چکا تو شہزادے نے اسے رخصت کیا، ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ عرب جانے کے بجائے وہ سیدھا کوہ عقیق کی سرحد پر جائے اور امیر حمزہ کی بارگاہ تلاش کرے۔ دیو کے جانے کے بعد شہزادہ اسد نے شہزادی مہجبین اور دل آرام کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا ارادہ یہاں سے سیدھا طلسم افراسیاب کی طرف جانے کا ہے۔ جب جنگلوں اور بیابانوں میں بھی ہم اس کے جادوگروں کے حملے سے محفوظ نہیں، تو کیوں نہ وہیں پہنچ کر خطرات کا مقابلہ کریں۔ اگر اس مہم میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن اگر کسی محفوظ جگہ پر ٹھہرنا پسند کریں تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ طلسم فتح کرنے کے بعد آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ شہزادی اور دل آرام دونوں میں سے کوئی شہزادہ اسد کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ دونوں نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ شہزادہ راضی ہو گیا تو دل آرام نے کہا، طلسم باطن میں داخل ہونا ہمارے لیے فی الحال ناممکن ہے۔ طلسم ظاہر میں بھی سیدھے سیدھے جا پہنچنا مناسب نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے طلسم ظاہر کے سلسلہ کوہ میں کہیں جا چھپیں۔ وہاں بے شمار غار، کھائیاں اور درے وغیرہ ہیں۔ اگر ہم برسوں وہاں رہیں تو بھی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ وہاں رہتے ہوئے ہم طلسم ظاہر میں آ جا کر حالات معلوم کر سکتے ہیں۔
शहजादा असद ने उसकी इस राय से पूरा पूरा इत्तफाक किया। दिल आराम की जादू की ताकत जो कि सहराए तिलिस्म में जाती रही थी बहाल हो गई थी। पत्थर की 3 चट्टानों पर उसने कोई मंत्र पढ़कर फूंका। दम के दम में चट्टानों की जगह 3 जीते जागते घोड़े बमाए साजो लगाम के जाहिर हो गए। तीनों उन पर सवार हुए और दिल आराम की रहबरी में मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। शहजादी माँ जबीन की नानी मलका मारुख सहर चशम इससे बड़ी मोहब्बत करती थी। पहले वो तिलिस्म बातिन के शाही महलात में रहा करती थी, लेकिन जब उसके लड़के शकील जादूगर ने शहनशाह अफरास्याब की बेटी खूबसूरत जादूगर से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो शहनशाह अफरास्याब उसका दुश्मन हो गया। इस पर मलका मारुख सहर चशम शकील जादूगर को साथ लेकर तिलिस्म बातिन से निकल गई और तिलिस्म होश रुबा की हदूद के अंदर एक दूर दराज मुकाम पर एक मजबूत किला बनाकर रहने लगी। 24,000 जादूगरों का लश्कर उसके साथ रहता था। तिलिस्म बातिन छोड़ने के बाद हर हफ्ता वो पैगामबरों के जरिए शहजादी माँ जबीन की खैरियत मालूम करती रहती थी, बल्कि उसे कुछ तोहफे और दूसरी चीजें भी भेजती रहती थी। इत्तफाक की बात कि जिस दिन शहजादी माँ जबीन असद और दिल आराम के साथ अपने बाग से निकली और शहनशाह अफरास्याब के खौफ से फरार हुई, उसके दूसरे ही दिन मलका मारुख सहर चशम का कासिद उसका एक खत और कुछ तोहफे लेकर शहजादी के बाग में पहुंचा, मगर वहां का नक्शा ही कुछ और था। हर जबान पर सनोबर जादूगर के कत्ल, शहजादी के फरार और शहनशाह के अताब का जिक्र था। कासिद उल्टे पांव वापस हुआ और जाकर सारा किस्सा मलका मारुख को कह सुनाया। मलका अफरास्याब से पहले ही दिल में एक जख्म खाए बैठी थी। ये दूसरा जख्म लगते ही तिलमिला उठी। फौरन उसने अपने बेटे और जादूगर सरदारों को तलब किया। वो चाहती थी कि शहनशाह अफरास्याब पर चढ़ाई करके उससे इंतकाम लिया जाए। खैर ख्वाह सरदारों ने उसे समझाया कि ऐसी हरकत खुदकुशी जैसी होगी। शहनशाह के सैकड़ों मातहत बादशाह हमारे मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकत रखते हैं। अगर शहनशाह ने उनमें से सिर्फ चंद एक को इशारा कर दिया तो हमारा इस किले में रहना भी दोभर हो जाएगा। बेहतर यह है कि हम चंद होशियार जादूगरों को शहजादी की तलाश में भेजें। अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे यहाँ ले आएं। अगर ये बात शहनशाह को भी मालूम हो गई तो खानदान का मामला समझकर टाल जाएगा, शहजादी की वापसी पर जोर न देगा। यूं सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। आखिरकार मलका को यही राय तस्लीम करना पड़ी। चंद इंतहाई समझदार और माहिर जादूगर शहजादी की तलाश में रवाना कर दिए गए। तर्रार जादूगर उन्हीं में से एक था। शहजादी और उसके साथी घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे कि तर्रार जादूगर ने उन्हें देख लिया। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। शहजादी की झलक देखते ही वो उसे पहचान गया और मंत्र पढ़कर उसके घोड़े को बेहिस कर दिया। दिल आराम आगे थी। शहजादा असद शहजादी के पीछे चल रहा था। तर्रार के जादू से शहजादी का घोड़ा जमकर खड़ा हो गया तो असद का घोड़ा उससे टकराते टकराते बचा। दिल आराम ने अपने पीछे कुछ गड़बड़ महसूस की तो वो भी घोड़ा पलटाकर शहजादी के करीब आ गई। शहजादी बार बार लगाम को झटके दे रही थी, लेकिन उसका घोड़ा हरकत न करता था। किसी ने घोड़े पर जादू कर दिया है, शहजादी बेबसी से चिल्लाई। तर्रार जादूगर इतनी देर में दरख्त से नीचे उतर चुका था। उसने ऊंची और नरम आवाज में कहा, परेशान ना हो, घोड़े को मैंने रोका है। असद ने कमान हाथ में लेकर तरकश से तीर घसीटा तो वो चिल्लाया, मैं शहजादी का खादिम हूँ, दुश्मन मत समझो। शहजादी ने पलट कर उसे देखा तो असद को रोकते हुए बोली, इसे मत मारना, ये मेरी नानी अम्मा का वफादार है। फिर तर्रार से पूछने लगी, तर्रार जादू, तुम यहाँ कहाँ? तर्रार ने करीब आकर शहजादी को अदब से सलाम किया और मलका मारुख की परेशानी और हिदायत उससे बयान की। शहजादी को जब पता चला कि तर्रार उसे नानी के पास ले जाने के लिए आया है तो वो गुमसुम सी हो गई। दिल आराम और शहजादा असद ने ख्याल किया कि शायद शहजादी जाना चाहती है। वो सवालिया निगाहों से शहजादी को घूरने लगे। शहजादी ने चौंक कर अपने आंसू पोंछे और तर्रार से कहने लगे, अब मैं जीते जी शहजादा असद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नानी जान से कह देना हम तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में जा रहे हैं। शहजादा असद के हाथों अफरास्याब की मौत और उसके तिलिस्म की बर्बादी अटल है। अगर नानी जान को मुझसे मोहब्बत है और वो अफरास्याब से इंतकाम भी लेना चाहती हैं तो इससे बेहतर मौका उन्हें कभी ना मिलेगा। उनसे कहना कि अपनी सारी फौज लेकर तिलिस्म ज़ाहिर के पहाड़ों में हमसे आन मिलें। हम उनका इंतज़ार करेंगे। शहजादी ने अपनी बात ख़त्म की तो तर्रार जादूगर ने उसे झुककर सलाम किया, मंत्र पढ़कर उसके घोड़े पर फूंका और फिर एक तरफ को चल दिया।
وہ تینوں بھی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب ان کے حوصلے پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکے تھے۔ انہیں امید ہو گئی تھی کہ ملکہ ماروف سحر چشم شہزادی کا پیغام سنتے ہی ان کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جیسے ہی طرار جادوگر نے جا کر ملکہ کو ساری بات بتائی، اس نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ ملکہ ماروف سحر چشم زبردست جادوگرنی ہونے کے ساتھ ساتھ طلسم کے راز سے بھی واقف تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہزادے کو طلسم کا سارا راز بتا دے گی اور ہر طرح اس کی مدد کرے گی۔ لشکر کے تیار ہو جانے پر ملکہ ماروف اور اس کا بیٹا شکیل جادوگر سب پورے جوش و خروش کے ساتھ طلسم ظاہر کے پہاڑوں کی طرف چل دیے۔